अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इरम चौधरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का आमदा हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग। इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं चलने दिया जाएगा जब तक इम्पोर्टेड हुकूमत घर नहीं जाती। चैन से ना बैठने का इंतहा दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से चौधरी फवाद चौधरी ने PTI अरकान असम्बली की जानिब से जो इस्तीफ़ों के हवाले से बात की है, इस्तीफ़ों के जो मामलात सामने रखे जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के, इस पर भी हम बात करेंगे। जो नई नौमुंतखब हुकूमत है उसके कितने चैलेंजेस होंगे। हमने ये देखा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कॉल पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले। PTI कारकुनान ने इमरान खान से इज़हार शख्सियती किया, उनके हक में नारेबाजी की। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो इज्तिमा हुए, सोशल मीडिया इसको रिपोर्ट करता रहा, सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी बना रहा। यही नारे लगाए गए, बैनर्स और पोस्टर्स उठाए गए थे जिसमें इमरान खान के साथ इज़हार शख्सियती किया है। मौजूदा सूरत हाल में नौ मुंतखब हुकूमत के लिए कितने चैलेंजेस हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या स्ट्रेटजी अपना कर आगे चलने का माइंड बनाए हुए है, इसी पर बात करेंगे। अपने पैनल का आपसे तारुफ करवाते चलो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत अफसर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। बहुत शुक्रिया शौकत अफसर साहब आपके कीमती वक्त का। मुस्लिम लीग नून से राना एहसान अफसर साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ हम बात करेंगे साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुव्वत एजाज साहब से भी। शौकत अफसर साहब, आगाज आपसे कर लेती हूँ। हमने देखा है आखिरी बॉल तक खेलने वाले कप्तान ने पवेलियन में पहुंचकर भी हार नहीं मानी और आखिरी बाल की बात की जा रही थी। एक नए अज़म से नौ मुंतखब हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग किया है। क्या आइंदा आने वाले दिनों में जो नौ मुंतखब हुकूमत है वो आप लोगों के जो स्ट्रेटजी है उस हवाले से मुश्किलात फेस करेगी, जो आपने इंदिया भी दिया है, ऐलान भी कर दिया है? पहली बात तो इरम, बात तो इज्जत मंतशा, बात तो जिल्लो मंतशा। मेरा रब जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जिल्लत देता है। सारी इज्जतें मेरे अल्लाह के पास हैं। आप जो नज़ारा कल दुनिया ने देखा, पाकिस्तान ने देखा और कैमरे की आंख ने दिखाया, खा कोई बाहर के ममालिक थे, खा कोई पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर थे, कस्बे थे। मेरा हल्का छोटा सा है अरुणाबाद, फोटाबाद, दूर दराज इलाकों में। यकीन माने इस तरह लोग निकले हैं कि उन्होंने इस बात को ये भांप लिया कि हमने, ये जो कौम है ये बड़ी अजीम कौम है। अगर हमने 70 साल कौम ने कुर्बानियां दी हैं तो उन्होंने तो नहीं ये लूट मार की, करप्शन की, ये टीटियां लगाई और गुलामी अगर की है तो हुक्मरानों ने की होगी। अगर भिखारी हैं तो ये लीडर हैं जो बात कर रहे हैं कि भिखारी हैं। तो कल कौम ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी इज्जत किसी लीडर के को क्या मिलेगी। मैंने कम से कम एक सियासी कारकुन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। जलसे जुलूस उनकी कैप्शन देखता हूँ, बहुत बड़े जलसे थे। उसके बाद मैंने शहीद बीबी को 86 में देखा था और उससे बड़ा भी जलसा मैंने नहीं देखा। लेकिन इस वक्त जो चश्मे दिख रही है और दुनिया दिख रही है कि एक लीडर के खिलाफ एक इम्पोर्टेड कॉन्स्पिरेसी होती है, साजिश होती है और फरंगी जो है वो ये समझते हैं कि शायद हम उनकी ज़र खरीद गुलाम है। और है क्योंकि ये 70 साल की सियासी बौने हैं जिन्होंने आज उनकी गुलामी को माना। जो कहते हैं कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, जो कहते हैं कि हम वेंटिलेटर पे हैं, हाँ अमेरिका के गुलाम हैं। लेकिन कौम ने साबित कर दिया कि हमने हज़ारों कुर्बानियाँ दी थी, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने, और पाकिस्तान बना था। हम बेकारी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, मेरा ख्याल है कि अब तो सूरत हाल जो आपको नज़र आ रही है, पूरी कौम खड़ी हो गई है इमरान खान के साथ। और आप इनको इस बात का डर है जो सुबह शाम ये कहते थे निकलो हमारे साथ इलेक्शन लड़ो, तुम फ्लॉप हो गए हो, तुमने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया है, कौम को मकरूज कर दिया है, महंगाई है, बेरोजगारी है। अब ये बिलों में घुस गए हैं। अब ये सिर्फ क्या कह रहे हैं कि हम ये जो जालसाजी के साथ, लूट मार के साथ, करप्शन के साथ, हार्स ट्रेडिंग के साथ और सबसे बड़े अपने अमेरिकी आकाओं के साथ मिलकर जो इन्होंने रजीम चेंज की है, हम अपने वो जो लूट मार के केसेस हैं वो खत्म कर लें। लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। ये बात मेरी नोट कर लें। अब सिवाय इलेक्शन के कोई और ऑप्शन नहीं है। आज हम कोई ऑप्शन नहीं है। हम नेशनल असम्बली से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। तमाम बाकी पाकिस्तान की जो असम्बलीज हैं उनसे मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और इनको कहेंगे आए, अवाम फैसला करें कि अमेरिका का पिट्ठू कौन है, अमेरिका का ज़र खरीद गुलाम कौन है। आए फैसला करें कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स कौन है, कौम नहीं है। तो मेरे अब इरम आपको यही कहूँगा कि अब तो मैदान लगेगा तो फैसला अवाम देगी। और इंशाअल्लाह अब ये हुकूमत, क्योंकि ये हुकूमत जालसाजी वाली हुकूमत है, ये फ्रॉड वाली हुकूमत है, ये खरीदो फरोख्त वाली हुकूमत है,
یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کل تک ایک دوسرے کو لٹیرا، ڈاکو، چور، اور آج عمران خان کے خوف نے ان سب کو اکٹھا کر دیا ہے. لیکن اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ سوائے کہ میدان میں آئے اور ہم عوام کو فیصلہ کرنے دیں. رانا صاحب، ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. موجودہ سیاست میں جو کچھ چل رہا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ملک کے مختلف شہروں میں بڑی تعداد میں عوام امریکہ مخالف جذبات لے کر امڑ آئی. کیا واقعی امریکی اما پر حکومت کی تبدیلی ہوئی یا کپتان نے امریکہ مخالف کارڈ کھیل کر عوامی ہمدردی حاصل کی ہے؟ کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیں، یہ ایک چال تھی، ایک سازش تھی جو یہ عمران خان اور اس کی پارٹی پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں. ایک ایسا بھونڈا پروپوگینڈا نیریٹو بنا کے جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اصل میں تھا یہ کہ یہ 10 سال کے پلان سے آئے تھے، اور ان کو جب پتہ چلا کہ ان کی میجورٹی لوز ہو گئی ہے اور یہ حکومت سے جا رہے ہیں، تو انہوں نے 27 مارچ کو یہ کنسپریسی تھیوری کا جو کارڈ ہے یہ کھیلنا شروع کر دیا. ان کو یقین تھا کہ یہ پھر بھی شاید بچ جائیں. انہوں نے پوری کوشش کی کہ انہوں نے آئین شکنی کی، یا آئین شکن بنے عمران خان. آئین کی چوری کی، آئین توڑا انہوں نے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو تاریخ میں جو لیبل عمران خان کو لگ گیا آئین شکنی کا اور آئین چوری کا، وہ شاید ہی کسی جمہوری لیڈر کو لگا ہو، لیکن یہ اعزاز جو ہے ان کو چلا گیا. پھر ان کی کوشش تھی کہ پھر بھی میں جو ہے سپریم کورٹ کی بھی فیصلے کو کسی طریقے سے میں نہ منوا سکوں، اور اسپیکر کو مجبور کیا گیا کہ وہ ریزائن کر دے لیکن فیصلہ نہ منوائے. یعنی کہ اور ان کے پورے جو بیانات تھے وہ یہ تھے کہ سپریم کورٹ ان کو بھی یہ گالی گلوچ کی تقریباً پہنچ چکے تھے. رانا صاحب نے جتنی باتیں کی، شوکت اظہر صاحب، ایک تو اس حوالے سے آپ کی رائے لینا چاہوں گی. دوسری بات یہ کہ وفاق سمیت مختلف شہروں میں کامیاب ریلیاں نکالی ہیں، لوگوں نے، کارکنان نے نعرے بازی کی ہے. کپتان کی مقبولیت کا ثبوت آپ یہ سمجھتے ہیں، پاکستان طریقے صاحب یہ سمجھیے کہ ان کے کپتان کی مقبولیت ہے یا عوام کے وقتی جذبات ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں؟ پوری قوم ان کے پیچھے پیچھے الیکشن کے اندر چلی جائے اور یہ آئین شکنی بھی کر لیں، یہ اپنی مرضی سے جو مرضی قانون توڑ دیں اور عوام ان کے پیچھے چلتی رہے. لیکن ایسا نہیں ہوا. آئین بحال ہوا، رول آف لا بحال ہوا، پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بحال ہوئی الحمدللہ، اور اس کے مطابق فیصلہ ہوا ایک جمہوری طریقے سے، نو کانفیڈنس میں کہ ہار گئے، اور بدترین ان کو شکست ہوئی، اور یہ اب جو ہے وزارت عظمیٰ ان کو جانی پڑی. لیکن کیونکہ عمران خان کو پتہ ہے کہ یہ ان کے پاس آخری موقع ہے کہ یہ جو پروپوگینڈا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے کسی طریقے سے میں اس ملک کے اندر تصادم کا ماحول بنا کے، یا یہ جو فیک پروپوگینڈا کر رہے ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم کسی طریقے سے الیکشن میں چلے جائیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ پروپوگینڈا بھی ایکسپوز ہو جائے گا، اور کیونکہ ان کی کارکردگی تو کوئی ہے نہیں تو پھر ان کا پورا جو فلاپ سین ہے وہ آ جائے گا. تو ضرور عوام نکلی باہر، تو عوام جو ہے وہ اس دکھ سے نکلی کہ شاید یہاں جو ہے کوئی عالمی سازش ہو رہی ہے یا کوئی ایسی بات ہے. لیکن جب عوام کو حقائق پتہ چلیں گے، جس طرح الحمدللہ آج اسٹاک ایکسچینج نے زبردست کم بیک کیا ہے اور ڈالر بھی جو ہے وہ مستحکم، روپیہ جو ہے وہ مستحکم ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میسج ہی بہت ہے کہ نون لیگ کی شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ پہ آ رہے ہیں اور وہ ملک کی جو لگامیں ہیں ان کو درست چند کی طرف لے کے جائیں گے. تو انشاءاللہ یہ ان کی جو سازش ہے وہ ناکام ہو گئی، اور آگے جو انہوں نے عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے وہ ان کا کارڈ بھی فلاپ ہو جائے گا. جانتا. اچھا ارم، پہلی بات تو رانا احسان صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں. میرا خیال ہے کہ کوئی بات اگر کوئی یہی حقائق پہ کرنا شروع کریں گے تو آئندہ ان کے لیے سیاست میں بھی بہتری ہوگی، کیونکہ جھوٹ ہوتا ہے اور جھوٹ کو کوئی بندہ ڈیفینڈ کر نہیں سکتا. آپ مجھے بتائیے، یہ جو سازش والی بات کر رہے ہیں لیٹر والی، کیا نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی؟ وہاں پر چیف آف آرمی اسٹاف اور تینوں آرمی چیف سروسز وہاں موجود تھے. کیا انہوں نے لیٹر کو انڈورس نہیں کیا؟ کیا یہ نہیں کہا گیا کہ امریکہ سے اس کی زبردست احتجاج کیا جائے، امریکہ میں بھی اور پاکستان میں بھی؟ اور وہ ہوا. اس کے بعد ہم نے ان کو کہا آئیں، آپ کو ہمارے ساتھ بیٹھے، آپ کو لیٹر دکھائیں جس میں امریکہ نے کہا کہ اگر عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم رہے گا تو یہ تباہی اور بربادی ہے پاکستان کی، پاکستان کو سبق سکھا دیں گے، اس لیے یہ جو طریقے میں اعتماد آ رہی ہے اس کو کامیاب کریں. اور اگر یہ جو 3 اسٹوجز ہیں جو پلانٹیڈ کردار ہے، میں نہیں کہتا کہ بیچارے ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ باقی ایم پیز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں کے اندر جنہوں نے سازش کی ہے، جو ملوث ہیں، ان لوگوں نے کہا نہیں یہ پلانٹیڈ ہے. جیسے رانا صاحب، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ رانا صاحب کو تھوڑا سا اپنا مائنڈ ذرا اپلائی کرنا چاہیے. انہوں نے کہا ہم نہیں بیٹھیں گے، ہم لیٹر نہیں دیکھیں گے، یہ فیک ہے. تو میرے بھائی
اگر یہ لیٹر فیک تھا تو آپ کیوں نہیں بیٹھے اس میٹنگ میں, کیوں نہیں آئے اس میٹنگ میں؟ اس کے بعد لاسٹ ڈے جس دن اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کہا ہے ڈی کلاسیفائی کیا گیا لیٹر کو, انہوں نے کہا ہم نے حلف لیا ہے آرٹیکل 69 کے کہ میں جو کروں گا اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کروں گا. انہوں نے کہا آئے شہباز شریف صاحب میں آپ کو لیٹر دکھاؤں, انہوں نے کہا میں نہ مانوں کیونکہ یہ تو سازش میں ملوث تھے, وہ حسین حقانی ہو, وہ جو ہو, سارے مل کے ساتھ جو کوئی لندن میں ہو رہا تھا, جو امریکہ میں ہو رہا تھا, اور یہ ساری پلانٹڈ سٹوری تھی. 7 کو لیٹر آتا ہے, 8 کو یہ دوا دا مسک اندر کر کے تحریک عدم اعتماد لے آتے ہیں. اس لیے اس بات کو آپ میرے خیال میں ڈیفینڈ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اب دوسری بات دیکھیں, قوم کے جذبات کل آپ نے کہا کہ وقتی تھے. خان کے ساتھ پہلے بھی آپ ان کے جلسے اٹھا کر دیکھ لیں, جب وہ انہوں نے کہا کہ ابھی عوام میں نکل کے دکھائیں, ان کو انڈے پڑیں گے, ٹماٹر پڑیں گے. آپ بتائیں کہ جو جلسے خان نے کیے اور جو 27 کا جلسہ ہوا, کیا کیمرے کی آنکھ نے نہیں دکھایا؟ وہ کیا وہ بھی وقتی جذبات تھے؟ نہیں, بالکل نہیں. آپ دیکھیں گے خان پبلک میں نکل رہا ہے. خان آج اسٹریٹجی, خان ہم انشاءاللہ اسٹریٹجی اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح ہم نے ریلیز, کس طرح جلسے جلوس بڑے شہروں میں رکھنے ہیں, ریلیز رکھنی ہے, اور انشاءاللہ ہم پبلک کو دکھائیں گے کہ یہ جو 3 اسٹوجز ہیں انہوں نے کیا کیا ہے, کیا ان کا کردار ہے, کیا ان کا. کیونکہ ظاہر ایک مجھے بات بتائیے ارم, جن لوگوں کے پیسے جائیدادیں امریکہ اور یورپ میں پڑی ہوں, وہ کس طرح آنکھ اٹھا سکتے ہیں ان کے سامنے؟ ان کو تو ایک بات کا پتہ ہے پیسے کدھر ہے. کیا وہ سٹوریز آپ نے پاناما والی نہیں سنی؟ کیا آپ نے وہ سٹوریز کتابیں چھپی ہیں وہ نہیں سنی, آپ دیکھیے آپ نے. تو اس لیے اب کوئی راستہ نہیں ہے. اب عوام بڑی بادشاہور ہو گئی ہے, اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اب تو ہر ہاتھ میں کیمرہ موجود ہے. میں کل یقین مانے ہارون آباد کوٹا باس میں تھا, فقیر والی میں تھا, ہمیں نہیں پتا لوگ کہاں سے نکلے ہیں. لوگ اپنے موٹر سائیکلوں پہ, اور اس طرح تھا ہر گھر میں سوگ کی کیفیت تھی. ہر گھر میں خواتین جو ہے, کسی کا بی پی ڈاؤن ہو رہا ہے, وہ غصے سے کہ جی اتنی بڑی سازش ہمارے ملک کے خلاف ہوئی ہے, خان جو خوددار حکمران تھا اس کے خلاف ہوئی ہے. تو اس کے متعلق اب کبھی دو رائے نہیں ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھ لیں گے کہ عمران خان, ابھی بھی عمران خان نے کہا تھا جب میں ان کے خلاف کھڑا ہوں گا اور احتساب ہوگا کہ سب ایک ٹرک پہ ہوں گے. آج سب ایک ٹرک پہ, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں خان ورسز آل الیکشن ہونے جا رہا ہے 3 اور 4 مہینے کے اندر, اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ. رحمان صاحب, شوکت بصیر صاحب نے بھی جو بات کی ہے, سازشی خط کی بڑی دھوم مچی ہوئی ہے کہ یہ سازشی خط تھا حکومت کو گرانے کے لیے, حکومت کو گھر بھیجنے کے حوالے سے ہر حربہ آزمایا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ مخالف کارڈ عمران خان گرے ہوئے سیاسی گراف کو اٹھانے میں اس حوالے سے یہ امریکہ مخالف کارڈ ان کے لیے معاون ثابت ہوگا. پہلی تقریر میں انہوں نے امریکہ کا کھل کر نام نہیں لیا, پھر کھل کر امریکہ مخالف بیان بھی دیا. تو موجودہ تناظر میں یہ جو سازشی معاملات ہیں یہ آپ کس حد تک دیکھتے ہیں کہ یہ درست ہیں؟ دیکھیں, جھوٹ اور فریب جو ہے نا وہ کبھی بھی زیادہ دیر نہیں چلتا, اور ان کا جو پروپیگنڈا ہے وہ فلاپ پہلے ہی ہو چکا ہے, لیکن یہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم چلائی رکھیں. دیکھیں اب ذرا حقائق پہ آ جاتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ جو وہ خط تھا نا وہ ہمارے ایمبیسڈر نے لکھا ہوا تھا. دوسری بات یہ کہ ایسے ہوتا نہیں ہے کہ کوئی سازش ہو اور سازش وہ ڈائریکٹلی بندہ جو ہے وہ بھی جونیئر ترین آدمی جو ہے انڈر سیکٹری, وہ آپ کے ایمبیسڈر کو کہے کہ بھائی ہم آپ کے لیے سازش کرنے جا رہے ہیں, تو آپ کو ہم پہلے بتا رہے ہیں کہ ہم سازش کرنے جا رہے ہیں. تیسری چیز یہ کہ 15 دن یہ خاموش رہے. یہاں درجنوں ایجنسیاں ہیں, کسی نے نہ ISI نے بات کی, نہ IB نے, نہ آپ کے فارن آفس نے, نہ کوئی اور. آپ ان سے امریکن ڈیلیگیٹ کے ساتھ ملتے بھی رہے, ہنستے بھی رہے, ان کو OIC پہ بھی بلایا, کھانے بھی کھلائے, کوئی بات نہیں آئی. مسئلہ یہ تب بنا جب 27 مارچ کو آپ کو سمجھ آ گئی کہ آپ تو میجورٹی لوز کر گئے, تو اب ہم جھوٹ کریں عوام کے ساتھ, کون سا فریب کریں. تو پھر یہ انہوں نے بات شروع کر دی. دیکھیں جہاں بات آتی ہے نا کہ یہ آقا ہیں, تو یہ 2-3 آپ حقائق اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا جھوٹ کیا ہے سچ کیا. سب سے پہلے تو عمران خان صاحب نے اس ملک اور قوم کو مقروض ترین کر دیا, سب سے زیادہ کر دیا 74 سالہ تاریخ میں. تو اس سے جو ہے ہماری جو خود مختاری ہے اس میں کوئی بہتری نہیں آئی, بدتری آئی. اور انہوں نے معیشت ہماری جو تباہ کر دی اس سے بھی ہماری خود مختاری میں بہتری نہیں آئی, بدتری آئی.
پھر ہم تھے سی پیک لگانے والے, اس کو حتمی شکل دینے والے, $46 ارب کی انویسٹمنٹ کرنے والے, امریکہ سے دور کر کے فارن پالیسی کو چائنا کی طرف لے کے جانے والے. یہ جب آئے حکومت میں, پہلے جب یہ حکومت میں نہیں بھی تھے تو یہ سی پیک کے خلاف بولتے تھے کہ یہ بھی کرپشن ہے, اس میں پتہ نہیں کیا ٹھیکے ہیں. جب وہ آئے تو یہ ان کے منہ دنگ رہ گئے, یہ شرم مندہ ہو گئے کہ کوئی جو چائنیز نے پوچھا بتاؤ بھی کدھر کرپشن ہے. پھر ان کو کچھ بات بتانے کو نہیں تھی, کرنے کو نہیں تھی. خیر انہوں نے یہ کیا کہ سی پیک کو سست روی کا شکار کر دیا, تباہ کر دیا, آپ کے ریلیشن چائنا سے خراب کیے, اور یہ کہتے ہیں خود مختاری. اچھا پھر انہوں نے یہ کیا کہ IMF کے آگے یہ گھٹنے ٹیک دیے. انہوں نے پاکستان کا جو اسٹیٹ بینک ہے وہ گروی رکھوا دیا, اس کو خود مختاری کہتے ہیں. یہ کس کو بھاشن دیتے ہیں؟ عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ عوام ان کی ہر بات مان لے گی. وہ بھئی آپ نے تو گروی رکھوایا اسٹیٹ بینک کو IMF کے پاس, اور ان کی باتیں بالکل برعکس ہے, پروپیگنڈا. ایک یہ وہاں روس چلے گئے, کہتے جی وہ ہمیں منع کر دیا جی روس. وہ روس تو نواز شریف گیا تھا, نواز شریف نے معاہدے کیے, ڈیفینس مشینری کے معاہدے کیے روس کے ساتھ. نواز شریف نے جو ہے وہ آپ کی ملٹری ایکسچینج کے معاہدے کیے. جو JF تھنڈر میں جو انجن پڑتا ہے وہ رشین میڈ ہے, اس کے اندر رشین میڈ پرزے ہیں, اس کے معاہدے کیے. تو آپ ہمیں یہ بھاشن دیتے ہیں. آپ دیکھیے گا آج وزیر اعظم کا خطاب جب آپ نے دیکھا کہ جو شہباز شریف صاحب کا خطاب تھا اس میں انہوں نے چائنا سے شروع کیا, انہوں نے سی پیک سے اپنی فارن پالیسی شروع کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو پالیسی آج جو اناؤنس ہوگی وزیر اعظم, جو کل اناؤنس ہوگی وزیر اعظم صاحب کی طرف سے, وہ چائنا پرو پالیسی ہے, وہ سی پیک پرو پالیسی ہے. تو یہ ایک جھوٹ اور فریب جو ہے وہ ان کا بے نقاب ہوتا چلا جائے گا. اور یہ جس طرح یہ کہتے تھے نا کہ 35 پنکچر ہو گئے اور انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنا دیا, پھر جب کچھ نہ ملا تو یہ بالکل مکر گئے. یہ تو سیاسی بیان تھا. تو ان کا جھوٹ بولنے کا, فریب کرنے کا بڑا پرانا یہ ایک ان کی ہسٹری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب یہ آئین شکن بھی بن گئے, یہ آئین چور بھی بن گئے. اور پھر یہ کرپٹ ترین حکومت, تو یہ خود کرپشن پرسپشن انڈیکس کہتی ہے کہ پچھلے 10 سال کی کرپٹ ترین حکومت ہے. تو یہ جو ان کے جو جذبات کو یہ اچھال رہے ہیں, جو یہ آگ لگا رہے ہیں پاکستان میں, اس کے اوپر پانی بڑے اچھے طریقے سے پھر جائے گا. اور اب یہ کریں جو انہوں نے کرنا ہے, یہ گلیوں میں گھومے پھریں. اب ان کی یہی اگلے چند سال اور اس سے اگلے الیکشن کے بعد بھی ان کی یہی مقدر میں ہوگا, یہ سڑکوں اور گلیوں پہ احتجاج کریں. ہم ان کو روکیں گے نہیں, ویلکم کریں گے. چوکھا بسر صاحب, شیخ رشید نے بھی کہا ہے کہ میں تو کافی عرصے سے کہہ رہا تھا کہ آپ استعفے اپنے دے دیں, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت استعفے دے دے. اب عدم اعتماد سے قبل مستعفی نہ ہونے کی دعوے دار پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اب استعفے کارڈ کھیل کر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے جا رہی ہے. سر کیا نہیں, اس سے سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہوتی نہیں ہے. دیکھیے استعفیٰ بہت بڑی بات ہے کہ استعفیٰ ہم نے دیا ہے نیشنل اسمبلی سے. ریزگنیشن جو ہے, ابھی ہمارے ڈپٹی اسپیکر بیٹھیں گے, وہ سارے استعفے ایکسیپٹ کریں گے, ایکسیپٹ کر کے اگلا کام شروع ہو جائے گا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو استعفے ہے یہ یہاں تک نہیں رہیں گے. یہ استعفے انشاءاللہ جائیں گے اپ ٹو تمام پنجاب اسمبلی, سندھ اسمبلی, KP اسمبلی, بلوچستان اسمبلی, ہر جگہ سے انشاءاللہ استعفے آئیں گے. اب دیکھ رحان صاحب, موجودہ جو صورتحال ہے, جتنے مسائل ہیں, جتنے چیلنجز ہیں, اس میں جو نو منتخب حکومت ہے اس کے لیے عمران خان, ان کے جو وزراء ہیں, ان کے جو پارٹی لیڈران ہیں, ان سے معاملے کے حوالے سے, نپٹنے کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے. لیکن مہنگائی کے مارے عوام کے دکھوں کا مداوع ہو سکے گا؟ کیا اسٹریٹجی کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے, اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کم ہوگی, عوام کو کیسے آپ لوگ ریلیف فراہم کریں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو انہوں نے تباہ معیشت کا حال کیا ہوا ہے اس کو ہم سنبھالا دیں گے, اور ہماری کوشش ہوگی کہ عوام کو جس تک ممکن ہے اور مہنگائی سے بچایا جائے, اور پھر ممکنہ طور پہ جب بہتری آتی ہے تو ریلیف بھی دیا جائے. یہ ہماری کوشش ہوگی. سب سے پہلے تو دیکھیں, ہم نے عوام کے لیے خوشخبری ہے کہ 7 روپے یا 5, 6, 7 روپے جو ہے وہ روپیہ مستحکم ہو گیا ہے, اور اسٹاک ایکسچینج بہتری کی طرف جا رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جب مل کے ہم ساروں کو کٹھے لے کے چلیں گے تو بہتری آئے. رانا صاحب, پریورٹی آپ لوگوں کے لیے کیا ہوگی؟ عوام کو ریلیف فراہم کرنا, عوام کے مسائل آپ کی ترجیح بنیادوں پر آپ حل کرنے کے حوالے سے آگے آئیں گے, یا کہ پھر سابق وزیر اعظم عمران خان جو کپتان ہیں, ان کے کھلاڑیوں سے نمٹنا بڑا چیلنج ہوگا آپ کے لیے؟ یہ چیخو پکار ان کی چلتی رہے گی. اب یہ سڑکوں پہ گھومے پھریں, یہ شور شور مچائیں, ان کا وقت اب یہی ہے. یہ الیکشن کے بعد بھی ان کی قسمت میں یہی ہوگا. یہ کام لگے رہیں.
ہمارا کام ہوگا, ہم ان کو ضرور ویلکم کریں گے پاکستان کی ترقی کے لیے اگر یہ آنا چاہیں, لیکن ان کا کوئی ایسا کوئی ارادہ لگتا نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہو. یہی پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں رانا صاحب کہ اب گو کہ نو منتخب حکومت ہے, بہت سارے چیلنجز درپیش تو آپ لوگوں کو ہیں, حکمت عملی آپ لوگ کیا اپنائیں گے؟ اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اوبویسلی اپوزیشن کے تحت آپ کے سامنے کھڑی ہوگی, اب آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہوگی ساتھ لے کر چلنے کی؟ کس طریقے سے آپ لوگ ساتھ لے کر چلیں گے جب عوام کا جمع غفیر سڑکوں پر نکل آیا ہے؟ اگر اسی طریقے سے عوام کا ساتھ رہتا ہے عمران خان کے ساتھ, ان کے وزراء کے ساتھ, جو ان کے کھلاڑی ہیں ان کے ساتھ رہتے ہیں, تو آپ لوگ کیا حکمت عملی اپنائیں گے؟ معاملات کو آگے کیسے لے کر چلیں گے آپ؟ دیکھیں استعفے دیں گے وہاں جلدی الیکشن ہو جائیں گے, کوئی ایسی بات نہیں, اور ممکنہ طور پہ جو استعفے ہیں ان کی آدھی جماعت سے تو دینے ہی نہیں ہے, ان کی آدھی جماعت ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہے. رانا صاحب عمران خان تو یہی کہہ رہے ہیں کہ سازش کے تحت انہیں ان کی حکومت کو ختم کیا گیا ہے, امریکی خط تھا, یہ ایک سازش تھی, امریکہ کی سازش تھی جس کے تحت ان کی حکومت کو گرایا گیا, اور یہ پاکستان کی سیاست میں یہ پہلی بار سازش کا لفظ سامنے نہیں آیا. پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان سے لے کر اب تک جو جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں, جتنے بھی وزراء اعظم آئے ہیں, آئینی مدت پوری نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ سازشیں ہی ہیں. ان سازشوں کو بے نقاب کیا جانا بہت ضروری ہے. نو منتخب حکومت ان سازشوں کے حوالے سے کوئی رول پلے کر سکے گی کہ یہ جو روایت ایک چلتی آ رہی ہے اس کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے؟ نہیں تو آپ لوگوں کی حکومت ہے, پھر آپ لوگوں کی حکومت بھی اسی طریقے سے سازش کے تحت جائے گی, پھر کوئی اگلی حکومت آ جائے گی. دیکھیں اب تو ان کے کرپشن کی داستانیں عوام کے سامنے نکلنی ہیں, جو انہوں نے گھپلے کیے ہیں, جو انہوں نے فراڈ کیے ہیں. اب تو ان کا ٹائم ہے کہ یہ اب جو ہے وہ چیزیں بھگتے ہیں جو انہوں نے قوم کے ساتھ کی ہیں. تو آگے آنے والے دنوں میں تو ان کے اسکینڈل بھی نکلیں گے جس سے یہ بچنے کے لیے چاہ رہے تھے کہ الیکشن ہو جائے, اور ان کو لگ رہا تھا کہ ہم شاید دوبارہ حکومت میں آ جائیں تو یہ سارے جو راز ہیں یہ دفن ہی رہیں گے. لیکن ابھی تو بہت کچھ نکلے گا ان کے بارے میں, ان کو ان سے ہی فرصت نہیں ملے گی. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے رانا احسان افضل صاحب, حقیقی جمہوریت کب آئے گی, کب مینڈیٹ کا احترام کیا جائے گا؟ ابھی تو ہم نے پاکستان کی معیشت کے خلاف جو سازش ہوئی تھی اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے, اور وہ بھی چیزیں ماری ہے سازش. تو وہ جو پاکستان کے ساتھ ایک تجربہ ہوا تھا جس نے پاکستان کی معیشت کو ڈبو دیا, پاکستان میں پولرائزیشن کرائی, پاکستان کو کرپٹ ترین حکومت بنایا, پاکستان کے اندر ایک عام آدمی کی زندگی کو بحران کی صورتحال میں ڈال دیا. تو ابھی تو ہم نے اس سازش سے نجات حاصل کی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بہتری کی طرف جائے گا. آپ سمجھ سکتی ہیں کہ اگر یہ جو موجودہ حالات چل رہی ہیں, یہ حالات اگر زیادہ گمبھیر ہوتے ہیں, کچھ صورتحال جنرل الیکشن کی طرف بھی جا سکتی ہے, دوبارہ سے جو انتخابات ہیں اس حوالے سے صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ موقع ان کو پورا دیا گیا تھا, لیکن یہ پاکستان کو اتنی تیزی سے دبو رہے تھے کہ اگر ان کو اسپیڈ پہ چلنے دیا جاتا تو شاید کچھ بھی نہ بچتا. تو اس لیے نو کانفیڈنس کی گئی, اور جو نو کانفیڈنس کی وہ ایک آئینی عمل ہے, وہ کوئی غیر آئینی عمل نہیں ہے, وہ آئین کا حصہ ہے. اور باقی یورپین ممالک جن کی یہ بڑی مثالیں دیتی تھے, ادھر بڑا کامن ہے یہ کہ جب میجورٹی لوز کر دیں تو حکومت چینج ہو جاتی ہے. تو اس میں کوئی چمبے کی بات نہیں ہے, یہ جمہوری عمل ہے. اور اگر آگے بھی اگر یہ ہوا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, آئین کے اندر چیزیں جو بھی ہوں گی وہ ہمیں قابل قبول ہیں. رانا احسان افضل صاحب اپنے تمام تر معاملات کے حوالے سے جو اپنی رائے کا اظہار کیا ہے, لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں سیاست کیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے؟ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. کنور دلشاد صاحب بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. گزشتہ تمام عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو پاکستان کی سیاست نے رخ اختیار کیا, موجودہ سیاسی صورتحال کو اور آئندہ آنے والے وقت میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ہمارے پاکستان کی تاریخ میں سیاسی ماحول کو دیکھا جائے, سیاسی تناظر میں دیکھا جائے تو یہ بہت ایک یونیک قسم کا ایک انوکھا جو ہے وہ دور اس سے ہم گزر رہے ہیں. اب وزیر اعظم عمران خان تھے تو انہیں چاہیے تھا جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی اس کو بڑے اچھے طریقے سے مسلمان جمہوری طریقے کے مطابق وہ تحریک عدم اعتماد کے راستے سے گزرتے, لیکن اس کو انہوں نے سکنڈلائز کر دیا, اور ایک ایسا انہوں نے کوئی نام نہاد خط جو ہے جس کو ہماری سیکورٹی کونسل نے بھی اس کے بارے میں بھی کوئی وضاحت نہیں کی, اس کی آڑ میں انہوں نے پوری پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ان کے مخالف تھی ان کو غدار قرار دے دیے.
یہ انتہائی ان کی طرف سے ناپسندگی کا ماحول تھا جو پورے ملک کے اندر انہوں نے لا آرڈر کی صورتحال پیدا کر دی، نوجوانوں کے اندر ایک نیا اضطراب پیدا کر دیا، نوجوانوں کو گمراہ کر دیا۔ نوجوان جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں یہ اقتدار ہے، یہ وطن نہیں ہے، یا کوئی امریکہ ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ ساری تھیوری اس انداز سے پیش کی جو میری خیالات میں یہ آ رہا ہے، جو آج سے 30 سال پہلے جب امرتسر میں بنڈارا سنگھ نے، جب اس کا نام تھا جرنیل بنڈارا سنگھ، اس نے اسی طرح کے اپنے سکھ کمیونٹی کو انہوں نے اشتعال دلایا، اور اس قدر اشتعال دلایا کہ پورے ہندوستان میں سکھوں کا اور باقیوں کے ساتھ ایک ماجرائی ہو گئی، خانہ جنگی ہو گئی۔ بعد میں ملٹری آپریشن کے تحت اس کو باقاعدہ اس کو گرفتار کیا گیا، اس کو مارا گیا، وہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن معاملہ اسی طرح عمران خان صاحب نے بھی پورے نوجوانوں کے اندر ایک نئی بہر ڈال دیا۔ کچھ بات نہیں، حکومتوں میں، جمہوری سسٹم میں، پارلیمانی سسٹم میں تحریک اعتماد آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن انہوں نے اس کو بہت بڑا اسکینڈلائز کیا۔ اس کے بعد جس وقت عدالت عظمیٰ نے ٹیک اوور کیا اس مسئلے کو، ہمارے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب جو مرضی اپنے دلائل دیں، ہم ان کے دلائل سے منسلک نہیں ہوتے، لیکن بہرحال جو بھی ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہماری جمہوریت کو بچانے کے لیے، آئین کو بچانے کے لیے اور پارلیمنٹ کی وقار کو بلند رکھنے کے لیے فیصلہ دے دیا کہ جناب رولنگ جو ہے وہ غیر قانونی ہے۔ تو میں شروع سے ہی کہتا تھا کہ جو رولنگ ہے 69 آرٹیکل کا حوالہ دیتے ہیں، جس قومی اسمبلی کی پروسیڈنگ جو ہے وہ جو مرضی اسپیکر صاحب مغل اعظم کی طرح جو فرمان جاری کرے، جس کو انارکلی کو دیوار میں چن دے، تو اس کے خلاف جو ہے کوئی بھی عدالت جو ہے وہ ایکشن نہیں لے سکتی، وہ اس کی فائنل رولنگ ہے۔ یہ غلط ہے، یہ وہ رولنگ جو ہے وہ اس اندر کے انتظامی صورتحال کے بارے میں ہوتا ہے۔ کسی کو نکالنا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، 3 دن کے لیے معطل کر دیا، 2 دن کے لیے معطل کر دیا، وہ قانون سازی میں اس کو لامحدود اختیارات نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال بڑا اچھا کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پوائنٹ کو لیا، انہوں نے کہا کہ اس کے پاس اختیارات نہیں ہے غیر قانونی۔ اس کی روشنی میں حکم جاری کیا کہ 9 اپریل کو، جہاں 3 اپریل سے جو ختم ہو گئی تھی تحریک اعتماد بعد انہوں نے ریزیکٹ کر دی تھی، اس دن سے شروع کر دیں۔ تو ٹھیک ہے، شروع ہو گئی، 10:30 بجے کا ٹائم پہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد اسپیکر صاحب کی بدنیتی، عمران خان کی ایک مخصوص حکمت عملی کے تحت انہوں نے اس کو سارے معاملے کو انتہائی پراسرار کر دیا۔ پورے پاکستان کی سیکورٹی جو ہے وہ بھی الرٹ ہو گئی، اور وہ 10:30 بجے سے لے کر رات تک تو شاہ محمود قریشی بڑے اچھے سیاسی خانوادے کے گھر سے تعلق ہے، ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی کہ وہ غیر منطقی تقریر 3-4 گھنٹے کرتے رہے۔ لیکن بہرحال بعد میں حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ کو تحریک اعتماد کے لیے رات 11 پونے 11 بجے اور اسپیکر کو بھی استعفیٰ دینا پڑا، اور جو بھی معاملات ہوئے آپ کے سامنے ہیں۔ تو اب اسی رولنگ کے تحت جو ہے جب وزیر اعظم کی سیٹ خالی ہو گئی، وہ ڈی سیٹ ہو گئے، مطلب یہ وزارت عظمیٰ سے، ویسے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں وہ، لیکن وزارت عظمیٰ سے ان کا تمام کابینہ تحلیل ہو گئی۔ لیکن بہرحال اس کی روشنی میں جب کل جو ہے باقاعدہ وزیر اعظم کا انتخاب ہوا قانون کے مطابق، اور شاہ محمود قریشی بھی ان کے امیدوار تھے، اچھا کیا، بڑا خوبصورت طریقے سے مقابلہ ہو گیا، اور جو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر الیکٹ ہو گئے، اب اپنی کابینہ بنائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے پوری قوم کو جو ہے جگہ بھی دیا، ان کو غلط طریقے سے بیانیہ بھی دے دیا کہ جیسے کہ امریکہ کی غلامی نہیں ہوتی ہے، ایک ڈپلومیٹک باتیں ہوتی ہیں، حالات ہوتی ہے، ناراضگی ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہے، اس میں کوئی غلامی کا تصور نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں جو لائن ہوا، تو جنرل محمود صاحب DGI تھے، وہ امریکہ کا دورہ کر رہے تھے، تو ان کے وزیر دفاع نے ان کو بلایا، انہوں نے کہا بھائی یہ آپ کی معاملات ہیں، تو یہ ہم افغانستان کے معاملے، ہمیں آپ کے راستے بھی چاہیے، آپ کی لاجسٹک سپورٹ بھی چاہیے، تو ادروائز اگر نہیں دیں گے تو ہمارے آپ کے تعلقات ناخوشگوار ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پتھر کے زمانے میں چلے جائیں، تو انہوں نے یہ بات کی، ہماری اس زمانے کی میڈیا نے اس کو نئی کہانی دیا جی پتھر کے زمانے میں چلے جائیں۔ میری خود جنرل محمود سے بات ہوئی، آج تو تبلیغی جماعت میں ہیں، تو وہ دو سال پہلے ہمارے ایک سیمینار میں ملاقات ہوئی تھی، تو وہ میں ان کو پہچان ہی نہیں سکا، ان کو داڑھی ہو گئی ہے بہت لمبی ماشاءاللہ، انہوں نے شریعت ٹائٹ رکھی ہوئی ہے، تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہوئی ہے، یہ بات نہیں، تو کہ ڈپلومیٹک انداز میں بات کی، پاکستان امریکہ کا دوست ہے، حلیف ہے، اب ہم ٹربل میں آ گئے ہیں، تو ہمیں آپ کی یہ سپورٹ چاہیے۔ ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو بعد میں پرویز مشرف صاحب نے حالات کو دیکھتے ہوئے ان کو لاجسٹک سپورٹ دے دی،
تو یہ ساری چیزیں تو ڈپلومیٹک انداز میں چلتے رہے، لیکن عمران خان نے جس طرح پاکستان کی سلامتی داؤ پہ لگا دی ہے، پاکستان شدید خطرے میں پیدا ہو گیا ہے، وہ اس لحاظ سے کہ امریکہ جیسی طاقت جس نے عراق بھی دیکھ لیں، آپ شام کو دیکھ لیں، تیونس کو دیکھ لیں، لیبیا کو دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھ لیں، جس انداز سے انہوں نے وہاں اپنی ناپسندگی کا تو جس انداز سے جہاں حملے کیے، اٹیک کیے، ان کی حکومتوں کے تختے اڑ کر دیے، وہ پاکستان میں تو اس کی نوبت نہیں آنی تھی۔ پاکستان ڈیموکریٹک ملک ہے، ایک جمہوری ملک بھی ہے، ایٹمی پاور بھی ہے، تو یہاں تو ایک ڈپلومیٹک زبان میں انہوں نے بات کی ہوگی کہ بھی آپ دیکھ لیں ہم آپ کی پالیسی سے ناراض ہیں، خوش نہیں ہیں، لیکن بہرحال اس پہ یہ ہو گیا کہ اب شہباز شریف صاحب کے لیے بڑے اہم چیلنج ہیں، اور عمران خان صاحب کی پارٹی نے استعفے دینے شروع کر دیے۔ نہیں، استعفوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں آپ کے جو بھی آپ کا چینل ہے میں بتانا چاہتا ہوں، اس استعفوں کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، یہ صرف پولیٹیکل نعرے ہیں، پولیٹیکل معاملات ہیں۔ یہ عمران خان نے 2014 میں بھی استعفے دیے تھے، ان کے 32 ممبر تھے، 26 نے استعفے دیے تھے، باقی نے استعفے دینے سے انکار کر دیا۔ تو اسپیکر صاحب تھے یا صادق صاحب، انہوں نے استعفے قبول ہی نہیں کیے۔ 8 مہینے کے بعد ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو وہاں چلے گئے قومی اسمبلی میں، تو وہاں خواجہ آصف نے بڑا نعرہ لگا دیا، سیالکوٹی زبان میں شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، شرم بھی ہوتی ہے، حیا بھی ہوتی ہے۔ اب یہ اس طرح سے استعفے دے دیے، جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو جا کے سر جھکا کے قومی اسمبلی میں آ جائیں گے، تنخواہ بھی لے لیں گے، اپنی سارے مراد بھی لے لیں گے۔ یہ کوئی استعفے کی میری نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ قوت اجاز صاحب، الیکشن کی صورتحال کی اگر بات کریں، الیکشن کے حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے مستعفی ہونے کی صورت میں آپ سمجھ سکتی ہیں کہ حالات بدل بھی سکتے ہیں؟ نہیں، حالات اس لیے نظر نہیں آ رہے کہ یہ ان کے پہلے بات یہ ہے کہ جب یہ استعفیٰ دینے کا وقت آئے گا تو یہ استعفے قبول ہی نہیں ہونے، باقی یہ جلسے ولسے کرتے رہیں۔ یہ سارے جو بلاگر اکٹھے کیے ہوئے تھے نا عمران خان صاحب نے، 3000 بلاگر، توبہ خیر بچائے، پتہ نہیں میری آواز سن کے میرے پیچھے نہ پڑ جائے کہیں۔ تو یہ جناب اس قدر انہوں نے اشتعال، بدتمیزی، لوگوں گالیاں گلوچ، گالی بریگیڈ، اس طرح کا انہوں نے شروع کیا ہے، پاکستان کی ساری ختم ہی کر دیا، نظریہ پاکستان کو انہوں نے ملیا میٹ کر دیا۔ وہ 3000 ہے جن کے بارے مجھے آج کسی نے بتایا کہ ان کو پاکستانی خزانے سے تقریباً 40 کروڑ روپیہ ان کو مہینے کا خرچہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی شہباز شریف کی گورنمنٹ آ گئی ہے تو ہماری تو خیر سے کوئی الیکس فلیک نہیں ہے، لیکن چلیں کہ کسی ذریعے سے ان کو ملتا ہے پیغام، تو ان کے خلاف بھی تو انکوائری کرے نا کہ ان کو پیسہ کہاں سے دیتے دے گا۔ لسٹ تو موجود ہے نا، لسٹیں موجود ہیں نا، سب پکڑ کے ایف آئی اے کے حوالے کریں۔ اتنی یہ بلاگریں رکھی گئی، چھوٹی بنائی ہوئی ٹولیاں بنائی ہے، اور جس کا چاہے یہ گالیاں گوج دے، تو یہ سارا اس پہ یہ شہباز شریف کا سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ جناب جو یہ ان کا جو میڈیا سیل ہے، ویسے اس کی بنیاد تو رکھی تھی مریم نواز نے، یہ اس کی بانی جو ہے نا میڈیا سیل کی مریم نواز ہے۔ مریم نواز نے بھی اسی طرح کا ایک میڈیا سیل بنایا تھا جس میں گالی گلوچ دیے جاتے تھے، اور وہ بڑے بڑے لوگوں کو، اور وہ یہ بھی وہی انہوں نے میڈیا، اس کا میڈیا کو پی ٹی وی سے تنخواہ ملتی تھی، ان کے میڈیا سیل کو تھوڑے لوگ تھے، وہ 200-250 لوگ تھے، یہ تو کوئی 3-4 ہزار ہے، اس سے بھی زیادہ ہیں۔ تو یہ جتنے بھی یہ فوج کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، جنرل صاحب کے خلاف، یہ ملک دشمنی ہے۔ اور یہ تو میں یہ گزارش کروں گا، اگر آپ کا چینل کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یا آپ بھیجیں کیسے جنرل باجوہ صاحب کو، کوئی کہے کہ جناب ان کے خلاف تو جتنے بلاگر کو پتہ ہے کہ یہ ان کا پاک چینل جو ہے سینٹر ہے، اس میں دفتر تھا ان کا، وہاں سارے ریکارڈ مل جائے گا، وہاں جا کر ریکارڈ لے لیں، ریکارڈ لے کر ایف آئی اے کے حوالے کریں، تو سر کو جو ہے انکوائری کا شروع کریں، تاکہ پاکستان فوج کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں یہ تو کم لوگ بند ہو جائے نا۔ بہت شکریہ۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قوت اجاز سے ہمارے ساتھ موجود تھے، مسلم لیگ نون سے رانا احسان افسر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف سے شوکت بسرا ہمارے ساتھ موجود تھے۔ موجودہ جو صورتحال ہے اس میں نئی آنے والی حکومت کو بہت سارے چیلنجز درپیش ہوں گے۔ کپتان اور ان کے کھلاڑیوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم اس امپورٹڈ حکومت کو نہیں تسلیم کرتے، عوام کو بھی کال دی ہے، اور استعفوں کے معاملات بھی سامنے رکھے گئے ہیں۔ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا عوامی مسائل حل ہو سکیں گے، عوام کے جو معاملات ہیں اور جو ملک کے اندر ایک بے یقینی کی کیفیت ہے وہ دور ہو سکے گی یا نہیں۔ پروگرام سیاست اور ریاست کا وقت ختم ہوا، چاہتے اپنی میزبان ارم چودھری کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔